सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 50 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दूसरी तरफ से शिल्पा का कहकहा सुनाई दिया। फिर वो बोली, तुमने मेरी एक टांग पर गोली मारी थी। वो जख्म भर चुका है, लेकिन मेरे अंदर का जख्म तब भरेगा जब मैं तुम्हें जिंदा रख कर रोज जख्म देती रहूंगी और उन जख्मों पर नमक छिड़कती रहूंगी। तुम चीखते चिल्लाते रहोगे, अपने लिए मौत मांगते रहोगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारा बाप मेरी अम्मी के जेरे इलाज है। तुम मुझसे इंतकाम लोगी तो तुम्हारे बाप का क्या अंजाम होगा। जब तुम्हारी माँ और गॉड फादर हाशिम वगैरह को मालूम होगा कि मैंने तुम्हें कैद किया है और इंतकाम ले रही हूं, तब मेरे डैडी के साथ बुरा सलूक किया जाएगा। ये कोई नहीं जान सकेगा कि मैंने तुम्हें कैदी बनाकर रखा है। तुम्हारी गुमशुदगी का इल्जाम भारतीय हुकूमत पर या राह वालों पर आएगा। तुम्हारी माँ और हाशिम उस वक्त तक मेरे डैडी से दुश्मनी नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें नजर नहीं आओगे और रोज रोज जख्म खाते खाते मर जाओगे। तब तक मैं अपने जराए से, अपने कई हिमायती गॉड फादर्स की मदद से डैडी को हाशिम के चुंगल से निकाल कर अपने खुफिया अड्डे पर ले आऊंगी। तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन पूजा को हलाक ना करो। इसे जाने दो, इससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। शिल्पा ने कहा, इसे जिंदा छोड़ दूं ताकि ये तुम्हारी माँ और हाशिम को बता दे कि तुम मेरी कैद में हो। इसे तो मर जाना है और अभी मरना है। तुम्हें तो मेरे कदमों में आना है और अभी आना है। उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद कश्ती पर बैठे हुए शख्स के पास मोबाइल फोन की आवाज सुनाई दी। उसने फोन ऑन करके कान से लगाकर कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से शिल्पा ने कहा, वक्त जाया ना करो, वहां राह के जासूस पहुंच सकते हैं। पूजा को खत्म करो और फरमान को ले आओ। मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उसने फोन बंद करके अपने तमाम मुसल्ला अफराद को देखा, फिर कहा, हमरी शिल्पा रानी का हुक्म है, इस छोकरिया को खत्म कर दो, मार दो गोली। मैं नहीं कहकर पूजा को छुपाने के लिए उससे लिपट गया। वो बोला, खबरदार, हुक्म है कि फरमान को कोई गोली ना मारे। दुश्मन चारों तरफ थे और मैं पूजा के आगे ढाल बनकर उसे बाजुओं में छुपा रहा था। एक गोली चली तो पूजा के हलक से चीख निकली, फिर दूसरी गोली चली। दोनों गोलियां उस बेचारी की पुश्त पर लगी थी। ऐसे वक्त ना तो अकल काम आती है और ना किसी तरह भी अपनी जान की जान बचाई जा सकती है। मैं उसे गोलियों से बचाने के लिए पुश्त की तरफ आया तो आगे से चलने वाली गोलियां उसके सीने और पेट में पेवस्त होने लगीं। वो बेजान होकर गिरने लगी। मैंने उसे संभाल कर रेत पर लिटाया। मेरे अंदर गुस्से का आतिशफिशां फट पड़ा था। मैं कश्ती पर बैठे हुए शख्स पर छलांग लगाकर उसे गिरफ्त में लेकर नीचे रेत पर आकर गिरा। उसकी गर्दन दबोचने से पहले ही वो चीख कर बोला, इसको गोली ना मारना। वो आगे ना बोल सका। मैंने उसकी गर्दन दबोच ली, फिर उसे मारना चाहता था। पीछे से कई मुसल्ला अफराद क्लाशनकोफ और राइफलों के बट से मेरे सर पर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर जरबें लगाने लगे। कोई और वक्त होता तो बेहोश हो जाता या मर जाता। मैं उठकर उन पर खाली हाथों से हमले करने लगा। वो भी मार खा रहे थे, मैं भी लहूलुहान हो रहा था। मेरे खाली हाथों और लातों के हमले उनके लिए ऐसे जबरदस्त थे कि वो भी लहूलुहान होकर गिरते जा रहे थे और संभलते जा रहे थे। आखिर एक बड़ा और मजबूत जाल मुझ पर फेंका गया और मैं उसमें उलझ कर रह गया। जिधर से जाल उठाकर निकलना चाहता था उधर से कई अफराद हमला करते थे। राइफलों के दस्ते की जरबें मामूली नहीं होती। एक या दो ही हमलों में मार खाने वाला चकरा कर गिर पड़ता है। पता नहीं मुझ पर कितने हमले हो चुके थे। सर से बहने वाला खून आंखों में भर गया था। मैं देखने के काबिल नहीं रहा था। मुझ पर हमले करने वाले थक कर हाँप हाँप कर गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि यह आदमी है या गेंडा, साला फौलाद है, ना मरता है ना गिरता है। आखिर मैं इंसान हूं, बेदम सा होकर गिर पड़ा। बेहोशी तारी होने तक मैंने पूजा के बेजान जिस्म को महसूस किया। मैं उसके ऊपर गिरा हुआ था। वो बेजान सही, मुझे उस पर अपना बोझ हटाना चाहिए था, लेकिन मुझ में हिलने की सकत नहीं रही थी। ये होश भी ना रहा कि जहां था वहीं पड़ा रह गया हूं या नामालूम किस आलम नामालूम में पहुंचा हुआ हूं। एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, फिर दूसरा दिन भी गुजरने लगा। वो कोमा में पड़ा रहा। वो आधा मर चुका था, लेकिन उसकी मैयत नहीं उठाई जा सकती थी। वो जिंदा भी था, लेकिन यूं जीने को जिंदगी गुजारना नहीं कहते। टीना उस पर ऐसा हमला करके फरार हुई थी कि वो घर का रहा था ना घाट का।
اپنے جان سے زیادہ عزیز دوست حمزہ کو بھی اپنی موت کا یقین دلا رہا تھا، نہ زندہ رہنے کی امید دلا رہا تھا۔ حمزہ اپنے غصے اور بے چینی پر قابو پاتا آ رہا تھا، لیکن قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ وہ انتقامی کارروائی کے طور پر کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانا چاہتا تھا کہ خفیہ ہاتھ کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ جاتے، لیکن بڑی مجبوری تھی۔ وہ راجا کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اور جوابی کارروائی کے لیے لازمی تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا رہتا۔ راجا کو اٹینڈ کرنے والے تمام ڈاکٹرز یقین دلا رہے تھے، بار بار تسلیاں دے رہے تھے کہ اللہ نے چاہا تو وہ کوما سے نکل آئے گا۔ انجیکشن کے ذریعے اسے بڑی مؤثر دوائیں دی جا رہی تھیں۔ حمزہ نے موبائل فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری سے کہا، تمہارا صاحب جب جیت کے نشے میں ہوتا ہے تو اپنے مخالفین سے باتیں نہیں کرتا۔ اس سے کہو میں اس کا نشہ اتارنے والی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ بات نہ کرنا چاہے تو اس سے کہہ دینا کہ میرے وطن سے اپنے سفارت خانے کے ایک ایک کتے کو 12 گھنٹے کے اندر واپس بلا لے، ورنہ یہاں سے سب کے تابوت جائیں گے۔ سیکرٹری نے کہا، آپ ہولڈ کریں، میں سر کو آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ حمزہ نے انتظار کیا، پھر خفیہ ہاتھ کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر حمزہ، سیکرٹری نے تمہارا بارود بھرا پیغام دیا ہے۔ تم نے دھمکی دی تھی کہ میں نے تم سے بات نہ کی تو میرے سفارت خانے میں جتنے افراد ہیں تم ان سب کے تابوت وہاں سے بھیجو گے۔ میں مانتا ہوں تم جو کہتے ہو وہ کر گزرتے ہو، اس لیے فوراً تم سے بات کر رہا ہوں۔ کیا اب بھی میرے سفارت خانے کے افراد کو نقصان پہنچاؤ گے؟ نہیں، تم بات کر رہے ہو، اس لیے دھمکی واپس لیتا ہوں۔ مجھے تمہارے سفارت خانے کے عملے سے دشمنی نہیں۔ کیا مجھ سے دشمنی ہے؟ ایسی دشمنی ہے جیسے موت کو زندگی سے ہوتی ہے۔ میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں، اپنی خفیہ رہائش کا بدل ڈالو۔ جس دن راجہ کوما سے باہر نکلے گا میں اس کے دوسرے دن تمہاری موت بن کر پہنچوں گا۔ میرا بھی یہ کمال دیکھو کہ میں کس طرح تمہارے خفیہ اڈے کا سراغ صرف چند گھنٹوں میں لگاؤں گا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں، تم سے دشمنی کے باوجود تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جاں بازوں کی فوج سے اور مختلف اہم ذرائع سے محروم کیا تھا، تم نے چند گھنٹوں میں پہلے سے زیادہ جاں بازوں کی فوج اور اہم ذرائع پیدا کر لیے۔ یہ تمہاری مردانگی ہے کہ تم نے میرے خفیہ اڈے تک پہنچنے کی پیشگی اطلاع دے دی۔ میں ضرور اپنی رہائش گاہ بدل دوں گا۔ ویسے میری ایک بات پر ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، اپنے اصولوں میں ذرا سی لچک پیدا کر کے مجھ سے دوستی کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ موجودہ زر خرید سیاست دانوں کو ٹھوکریں مار کر تمہارے ملک کو خوشحال بنا دوں گا۔ تم جس دن قومی خزانے لوٹنے والے قرض نہ دہندگان سے تمام رقم وصول کر کے پاکستان کو ورلڈ بینک کی محتاجی سے نجات دلاؤ گے اور خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے تخریب کاری اور دہشت گردی ختم کرواؤ گے، اس دن سب سے پہلے میں تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا۔ تم نے دو اہم معاملات پیش کیے ہیں، ان معاملات پر تفصیلی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ سیاسی مذاکرات عوام کو بہلانے اور دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تم ابھی تنہا ہو، آئینے کے سامنے بیٹھو گے تو ایک سے دو ہو جاؤ گے۔ اس دوسرے سے مذاکرات کر کے میرے وطن کو خوشحال بنانے کا دعویٰ پورا کرو، پھر ہمارے درمیان کبھی دشمنی نہیں ہوگی۔ ادھر سے فون بند کر دیا گیا۔ حمزہ نے اپنے فون کو طنزیہ انداز میں ایسے دیکھا جیسے خفیہ ہاتھ کو جھنجھلاتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ فون کو بند کر کے کھڑکی کے پاس آیا۔ کوٹھی کے باہر دائیں بائیں اور سامنے چار آدمی ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ وہ سب اپنے ہی جاں باز تھے۔ انہوں نے اپنے لباسوں کے اندر اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے جان محمد کو بلا کر کہا، مجھے سامنے اپنے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، کیا تم کوٹھی کے پیچھے اپنے جاں بازوں کو دیکھتے رہتے ہو؟ جی ہاں، میں کوٹھی کے اندر ہر طرف جاتا ہوں اور ہر کھڑکی کے باہر اپنے لوگوں کو پہچانتا رہتا ہوں۔ جان محمد کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے کہا، یہ آپ کے لیے ہے، ہم دونوں کے لیے ہے، ہم یہاں ساتھ رہتے اور ساتھ کھاتے ہیں۔ تم کھانا شروع کرو، میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، بعد میں کھا لوں گا۔ جب تک میں باتھ روم میں رہوں تم اسی کمرے میں رہو گے۔ اس نے جاتے ہوئے پریشانی سے راجہ کو دیکھا۔ دوڑنے والے، شکار پر جھپٹنے والے اور ہر دم ایکشن میں رہنے والے شیر کو بے حس و حرکت دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا۔ یہی امید رہتی تھی کہ وہ کسی وقت بھی کوما سے نکل آئے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر باتھ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک شیطان کو چیلنج بھی کیا تھا اور دوستی کی پیشکش کو ٹھکرایا بھی نہیں تھا، لیکن دوستی کرنے کے لیے صرف دو شرائط پیش کی تھیں۔ وہ شرائط ایسی تھیں کہ جنہیں پورا کرنے کے بعد پاکستان میں شیطان کی شیطانیت کمزور پڑ جاتی، اور یہ اسے منظور نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اپنی چال بازیوں سے باز آ جائے تو پھر دنیا میں جرائم اور گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، جبکہ برائیاں قیامت تک ختم نہیں ہوتی، ہاں کچھ کم ضرور ہو جاتی ہیں۔ وہ 15 یا 20 منٹ کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آیا تو اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے والا جان محمد فرش پر بے جان پڑا تھا۔ اس کی باچھوں سے لہو کی دھار بہہ رہی تھی۔
اس کی پشت سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے کھلے ہوئے دروازے کے باہر سے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے اسے گولی ماری تھی۔ اس نے سر گھما کر بستر کی طرف دیکھا تو دماغ کو دوسرا جھٹکا لگا۔ راجہ نواز بستر پر نہیں تھا۔ وہ کوما میں رہنے والا خود ذرا سا ہل نہیں سکتا تھا۔ یقیناً کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ باہر اس کے 3 جاں باز زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ وہ فرض کی ادائیگی کے دوران میں سو نہیں سکتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی مر چکے تھے۔ حمزہ ایک ہاتھ میں اپنا ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں جان محمد کا ٹی ٹی لے کر دوڑتا ہوا محتاط انداز میں کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف آیا۔ وہاں دروازے کو کھول کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے دوڑتے ہوئے احاطے کی دیوار کے دوسری طرف دیکھا، وہاں بھی 2 جانباز زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ بڑے منظم طور پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ کرنے والوں نے اپنے ہتھیاروں میں سائلنسر لگا کر فائرنگ کی آواز کے بغیر تمام جانبازوں کو گولیوں سے ہلاک کیا تھا۔ حمزہ کو ایک بھی فائر کی آواز سنائی نہیں دی تھی اور وہ حملہ کرنے والے راجہ کو اسٹریچر پر ڈال کر کہیں لے گئے تھے۔ وہ گلی میں دوڑتا ہوا مین روڈ پر آیا، وہاں ایک موچی بیٹھا ہوا ایک جوتے میں کیلیں ٹھونک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں سے کوئی ایمبولنس یا کوئی بڑی سی گاڑی گزر کر گئی ہے؟ ہاں جی، تھوڑی دیر پہلے ایک ایمبولنس یہاں سے گئی ہے۔ کدھر گئی ہے؟ وہ ایک انگلی سے قذافی اسٹیڈیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر گئی ہے۔ حمزہ وہاں کھڑا گزرنے والی گاڑیوں کو بے چینی سے دیکھنے لگا۔ پھر ایک خالی ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ٹیکسی کو روک کر اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، قذافی اسٹیڈیم چلو۔ ٹیکسی ادھر چل پڑی۔ حمزہ کے بار بار اصرار پر ڈرائیور رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ اسٹیڈیم پہنچ کر اس راستے سے گزرنے کے دوران میں کوئی ایمبولنس نظر نہیں آئی۔ آگے مین روڈ پر مڑنا تھا۔ اسی موڑ پر ایک ایمبولنس کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہاں نہ کوئی مکان تھا اور نہ ہسپتال۔ ایسی جگہ اس ایمبولنس کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑا گیا ہوگا۔ حمزہ نے کہا، رفتار کم کرو۔ اس ایمبولنس کے قریب سے دھیرے دھیرے چلو۔ ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس ایمبولنس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا اس کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر نہ کوئی مریض تھا اور نہ مریض کو لے جانے والے تھے۔ ایمبولنس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بھی کوئی نہیں تھا۔ حمزہ نے سوچا، اسی ایمبولنس میں راجہ کو لایا گیا ہے۔ یہاں اسے روک کر گاڑی تبدیل کی گئی ہے۔ وہ لوگ راجہ کو کسی دوسری گاڑی میں لے گئے ہیں، لیکن کس گاڑی میں لے گئے ہیں اور کہاں لے گئے ہیں؟ اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی روکنے کے لیے کہا۔ دروازہ کھول کر باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دشمن ماڈل ٹاؤن اور کوٹ لکھپت کے راستے پر جا سکتے تھے اور دائیں طرف یونیورسٹی کیمپس کے راستے سے گزر کر ملتان روڈ پہنچ کر آگے کسی ویرانے میں راجہ کو لے جا سکتے تھے۔ اس نے پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر کہا، ملتان روڈ چلو۔ ہمیشہ ایکشن میں رہنے والا راجہ ایکشن سے محروم تھا۔ اس کا نام سن کر دشمن سمجھ لیتے تھے کہ وہ صرف طاقت سے ہی نہیں، اپنی چال بازیوں سے بھی دشمن کو مات دے دے گا۔ ٹینا نے ایجنسی کے خاص ماتحتوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ راجہ کو اس کوٹھی سے نکال کر لاتے وقت کامیاب ہو جانے کی خوش فہمی میں کبھی نہ رہنا۔ راجہ اور حمزہ اکثر مخالفین کی کامیابیوں کو اچانک ناکامیوں میں بدل دیتے ہیں۔ راجہ کو بڑی کامیابی سے لے جانے والے موبائل فون کے ذریعے ٹینا کو بتا رہے تھے، میڈم، ہم نے ان کے تمام جانثاروں کو سائلنسر لگے ہوئے ہتھیاروں سے مار ڈالا ہے اور راجہ کو آپ کے پاس لا رہے ہیں۔ ٹینا نے پوچھا، اتنی آسانی سے کیسے لا رہے ہو؟ کیا وہاں وہ خطرناک درندہ حمزہ نہیں تھا؟ وہ موجود تھا۔ ہم نے باتھ روم کے دروازے کو ہولے سے کھولنے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ ہم نے سوچا باتھ روم کے اندر بھی اس کے پاس ہتھیار ہو سکتا ہے، اس سے ٹکرانا مناسب نہیں، لہٰذا ہم بڑی خاموشی سے راجہ کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ تم نے حمزہ سے نہ ٹکرا کر دانش مندی کی ہے۔ ویسے اس کے باتھ روم کے اندر بند رہنے میں کوئی چال ہو سکتی ہے۔ کیا تم نے راجہ کے چہرے کو چیک کیا ہے؟ وہ راجہ کی ڈمی ہو سکتا ہے۔ کسی دوسرے کا ماسک راجہ کو پہنا کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ میڈم، ہم اس کے چہرے کو اچھی طرح چیک کر چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر ماسک نہیں ہے۔ ہم اصلی راجہ نواز کو لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خفیہ اڈے پر لے آؤ۔ میں وہاں سے دور رہوں گی اور خفیہ اڈے کی نگرانی کرواتی رہوں گی۔ یہ لوگ بہت چالاک ہیں۔ یہ حمزہ کی سازش ہو سکتی ہے کہ راجہ کو میرے اڈے پر پہنچایا جائے اور وہ تعاقب کرتا ہوا یہاں پہنچ جائے۔ میں مطمئن ہونے کے بعد یہاں آؤں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ راجہ کو لے جانے والی ٹیم کے لیڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پیچھے توجہ سے دیکھتے رہو، حمزہ ہمارے تعاقب میں آ سکتا ہے۔ میڈم نے بہت محتاط رہنے کی تاکید کی ہے۔ راجہ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا گیا تھا۔ شیر کو جب پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ پہلے کی طرح خطرناک نہیں رہتا۔ وہ ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی پر جان لیوا حملہ نہیں کر پاتا۔ راجہ جیسا خطرناک مجاہد کوما کے پنجرے میں قید تھا۔ اتنا مجبور تھا کہ اپنی انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اپنی ساکت آنکھوں کی پتلیوں کو بھی ادھر ادھر کر کے دائیں بائیں دیکھنے کے زاویے بدل نہیں سکتا تھا۔
وہ ایک شیر کو چوہا بنا کر لے جا رہے تھے۔ ٹینا اس خفیہ اڈے سے نکل کر وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک عمارت کی چھت پر آ گئی۔ جب وہ گاڑی راجا کو لے کر اس اڈے کی عمارت میں داخل ہوئی تو اس نے دور بین کے ذریعے دور تک دیکھا۔ کوئی دوسری گاڑی اس کے تعاقب میں نہیں آئی تھی، لیکن اسے اطمینان نہ ہوا۔ وہ اپنی عقل سے یہ سمجھ رہی تھی کہ تعاقب کرنے والے گاڑیاں بدلتے رہتے ہیں، اس طرح تعاقب کیے جانے کا شبہ نہیں ہوتا۔ اس کے ماتحت جس مین روڈ سے مڑ کر اڈے کے احاطے میں آئے تھے، وہاں ایک سزوکی کار مڑ کر اسی اڈے کے سامنے والی سڑک پر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ پھر ایک پیلی ٹیکسی بھی اسی راستے سے اس اڈے کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ ٹینا آنکھوں سے دوربین لگائے سامنے سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی گاڑی کے پیچھے جانے والی ٹیکسی بہت دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک دشمنوں اور خاص طور پر حمزہ کا انتظار کرتی رہی۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو جانے والی گاڑیاں واپس آ سکتی ہیں، ان میں سے کسی گاڑی میں حمزہ ہو سکتا ہے۔ اس نے موبائل کے ذریعے راجا کو لانے والی ٹیم کے لیڈر سے پوچھا، وہاں سب خیریت ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں؟ نو میڈم، یہاں چاروں طرف کھڑکیوں سے میں باہر دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے 2 آدمی چھت پر سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہمارا کسی نے تعاقب کیا تھا اور نہ اس کوٹھی کے اطراف ہمارا کوئی دشمن ہے۔ ہماری اس کوٹھی کے سامنے والے چھوٹے راستے سے پہلے ایک کار پھر ایک پیلی ٹیکسی گئی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان میں کون تھے۔ وہ گاڑیاں کسی وقت واپس آ سکتی ہیں۔ ہمارے 6 آدمیوں کو کوٹھی کے چاروں اطراف نگرانی کرتے رہنے کا حکم دو۔ 4 آدمی اس چھوٹے راستے پر بھیج دو، ان سے کہو جو بھی گاڑی ہماری کوٹھی کی طرف مڑنا چاہے اسے ہمارا ایک آدمی روکے اور باقی 3 چھپ کر مورچہ بنا لیں۔ دشمنوں کی پہچان ہوتے ہی انہیں گولیوں سے بھون ڈالیں۔ ٹینا نے ہدایت دی، میڈم، ہمارے مسلح آدمی کوٹھی کے چاروں طرف چھپے ہیں۔ میں 4 آدمیوں کو ابھی سامنے والے چھوٹے راستے پر بھیج رہا ہوں۔ ٹینا نے فون بند کر دیا۔ دور بین سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 4 ماتحت اس چھوٹے راستے پر آ گئے۔ اس نے اس طرف دور بین سے دیکھا جدھر وہ 2 گاڑیاں گئی تھیں۔ ادھر سے کوئی گاڑی واپس نہیں آئی تھی۔ ان 2 کے سوا کوئی تیسری گاڑی بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر چھت پر سے نیچے اتر آئی۔ پیدل چلتے ہوئے اس کوٹھی کی طرف مڑنے لگی تو ایک ماتحت نے اسے سلوٹ کیا۔ وہ رک کر غصے سے بولی، ایڈیٹ، نان سینس! دیکھنے والے کیا سوچیں گے؟ میں کہیں کی ملکہ ہوں یا لیڈی پولیس افسر ہوں یا مجرموں کی سربراہ ہوں؟ مجھے نہ پہچاننے والا کوئی دشمن کہیں چھپا ہوگا تو تمہارے سلوٹ سے پہچان لے گا۔ وہ سر جھکا کر بولا، سوری میڈم، پھر کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھ کر کوٹھی میں آئی۔ اس کا خاص ماتحت اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں راجا کو ایک بستر پر لٹایا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرا کر بولی، ہمارے سر کی ہٹ لسٹ میں حمزہ اور راجہ نواز کے نام ہیں کہ دونوں ناقابل شکست اور ناقابل گرفت ہیں۔ اب اس لسٹ پر سے اس کا نام کٹ جائے گا۔ میں ایک بار ناکام ہو کر دوسری بار اسے قدموں تلے لے آئی ہوں۔ کم آن، میرے لیے ایک جام بناؤ اور یہاں سے جاؤ۔ ماتحت نے شراب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے ایک کیبنٹ کو کھولا، پھر پوچھا، میڈم، وسکی یا وائن؟ وہ راجا کی کھلی ہوئی ساکت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں تو نظریں ملا کر پی رہی ہوں۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، آج تو جام میں زہر بھی ملے گا تو پی لوں گی۔ ماتحت ایک چھوٹی سی ٹرے میں جام بھر کر لے آیا۔ ٹینا نے شیشے کے نازک سے جام کو اٹھایا، ماتحت ٹرے لے کر چلا گیا۔ وہ جام والا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے راجا کے قریب آتے ہوئے بولی، شیر کا شکار کرنے سے جو نشہ ہوتا ہے وہ نشہ کسی شراب میں نہیں ہوتا، مگر میں یہ جام تمہارے نام سے پی رہی ہوں، چیئرز۔ اس نے جام کو ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں پیتے ہوئے اسے خالی کیا، پھر شیشے کے اس نازک سے جام کو سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ راجا کی طرف جھک کر کہا، سنا تم نے؟ وہ جام جو بے آواز تھا ٹوٹ کر چکنا چور ہوتے ہوئے ایک چھناکے سے کراہ کر رہ گیا۔ تمہارے منہ میں زبان بھی ہے مگر تم مرتے وقت کرا بھی نہیں سکو گے۔ کیسی بے بسی کی موت مرو گے تم! آہ! اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک ننھا سا پستول نکالا، پھر اس پستول کو راجا کے چہرے سے لگا کر اس کی نال کو گال پر اور پیشانی پر پھیرتے ہوئے بولی، سر نے حکم دیا تھا کہ تمہیں گولی نہ ماری جائے، تمہیں اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے قیدی بنا کر کہیں چھپا دیا جائے اور حمزہ کو تمہاری تلاش میں لگا کر اسے الیکشن کے ہتھ کنڈوں سے دور رکھا جائے۔ بہت جلد حمزہ بھی تمہیں تلاش کرتے کرتے ہمارے دام میں آ جائے گا۔ وہ پستول اس کے چہرے پر سے ہٹا کر بولی، مگر نہیں، میں ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی کا الزام نہیں اٹھاؤں گی۔ تمہیں زندہ رکھا جائے گا تو حمزہ جان کی بازی لگا کر تمہیں ہماری قید سے نکال کر لے جائے گا۔ خفیہ ہاتھ کی حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی اور میری محنت یوں ہی ضائع ہوگی۔ بس یہی آخری موقع ہے۔ یہاں حمزہ تو کیا،
تمہارا خدا بھی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی لمحے ایک قریبی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھرنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! مؤذن مرحبا بر وقت بولا، تیری آواز مکے اور مدینے۔ ٹینا نے اس کے سینے کا نشانہ لیا، پھر ٹریگر پر انگلی رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر کو دباتی، اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی کلائی مضبوط مردانہ گرفت میں آ گئی تھی۔ ٹینا نے سہم کر دیکھا، کوما سے نکلی ہوئی آنکھیں ایک درندے کی طرح غوراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ٹینا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ راجہ نواز مردہ ہی تو تھا، اس کے اندر زندگی صرف اتنی ہی تھی کہ وہ دھیمی دھیمی سانسیں لیتا رہتا۔ دل صرف اس حد تک دھڑک رہا تھا کہ اپنی آدھی زندگی کا یقین دلا سکے۔ باقی آدھی زندگی کے لیے امید کی جا سکتی تھی کہ وہ کوما سے نکلے گا، تب ہی ایک مکمل زندگی حاصل کر سکے گا۔ جب ٹینا نے اسے قیدی بنایا تھا تو وہ ایک مردے کی طرح پڑا رہتا تھا، نہ ہل سکتا تھا، نہ اپنی آنکھ کو جنبش دے سکتا تھا، کچھ بولنے اور سننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سونے والے کو جھنجھوڑ کر جگایا جا سکتا ہے، مرنے والے کو بار بار آوازیں دے کر زندگی کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ راجہ نواز سے پہلے بھی بے شمار ایسے افراد پر تجربات کیے جا چکے تھے، اور ان تمام تجربات کے نتیجے میں یہی معلوم کیا گیا تھا کہ کوما میں رہنے والا لا علاج رہتا ہے۔ جب کوما کی مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ خود ہی حرکت کرنے، بولنے اور سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹینا کئی مرتبہ راجہ نواز کو قتل کرنے میں ناکام رہی تھی، اس کی جگہ دھوکے سے کسی اور کو ہلاک کر دیا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیوں میں اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ وہ کبھی کسی مہم میں ناکام نہیں ہوتی۔ جسے شکار کرنا ہوتا وہ ٹینا کے ہاتھوں ضرور مرتا۔ پہلی بار ٹینا کو یہ ٹارگٹ بتایا گیا تھا کہ اسے ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ دوسری بار خفیہ ہاتھ نے حکم دیا کہ راجہ نواز کو ہلاک نہ کیا جائے، اسے یرغمال بنا کر رکھا جائے۔ حمزہ کے لیے جال بچھایا جائے گا، وہ اسے رہائی دلانے کے لیے آئے گا، پھر اس جال میں پھنس جائے گا۔ اور حمزہ واقعی اس کی رہائی کے لیے بھٹک رہا تھا۔ اسے تلاش کرتا ہوا ملتان روڈ کی طرف نکل گیا۔ ٹینا بہت محتاط تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حمزہ اس خفیہ اڈے تک نہیں پہنچ سکے گا تو وہ اس مکان میں آ گئی۔ پھر اس کمرے میں پہنچی جہاں راجہ نواز ایک نیم مردے کی طرح پڑا تھا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت سے ایک پیگ لے کر پیا تھا۔ اس نے اپنے اس خالی جام کو دیوار پر دے مارا۔ وہ راجہ نواز کو زیر کرنے کی خوشی میں مست، اس نے اپنے لباس میں سے ایک پستول نکالا، پھر پستول کی نال کو اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں گولی نہ ماروں، تمہیں زندہ رکھوں، لیکن میں ناکامی برداشت نہیں کرتی۔ پہلی بار تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور میں ناکام رہی تھی، اب اس کی تلافی کروں گی۔ اس بار تم بچ نہیں سکو گے۔ تمہیں قتل کرنے کے بعد خفیہ ہاتھ کو رپورٹ دوں گی کہ تمہارے آدمی پھر تمہیں بچا کر لے جانا چاہتے تھے، لہٰذا مجبوراً مجھے گولی چلانی پڑی، جس کے نتیجے میں تم مارے گئے۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ راجہ نواز کو زندہ رکھا جائے گا تو حمزہ جان کی بازی لگا کر اسے وہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ ایسے میں خفیہ ہاتھ کی حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی اور ٹینا کی ساری محنت ضائع جائے گی۔ بے شک مردے کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا راجہ نواز اس وقت اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسی وقت ٹینا نے اپنی ذہانت، چالاکی اور طاقت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور نیم مردہ راجہ نواز سے کہا، یہاں حمزہ تو کیا، تمہارا خدا بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی وقت ایک قریبی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھرنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ٹینا نے اس کے سینے کا نشانہ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتی، اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی کلائی مضبوط مردانہ گرفت میں آ گئی تھی، پستول کی نال کا رخ دوسری طرف ہو گیا تھا۔ اسے حمزہ بچانے نہیں آیا تھا، اور بظاہر وہاں اللہ بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی نظر ہی تو نہیں آتا، لیکن وہ تو اندر سے توانائی بخشتا ہے۔ ان لمحات میں کوما کی مدت ختم ہو چکی تھی اور کوما سے نکلی ہوئی آنکھیں ایک درندے کی طرح غراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے شکنجے میں آ گئی تھی، اور سہم کر دیکھ رہی تھی کہ مضبوط گرفت میں آنے کے باعث اس کے پستول کا رخ خود اپنی طرف ہوتا جا رہا تھا۔ راجہ کی انگلی اس کے ٹریگر پر آ گئی تھی اور اس کی اپنی انگلی پہلے ہی سے ٹریگر پر تھی۔ وہ نہ چاہتی تب بھی راجہ کی انگلی سے ٹریگر دب جاتا۔ بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے ماتحت کو آواز دے۔ اس کا ماتحت دوسری طرف منہ کیے اس کے لیے دوسرا پیگ بنا رہا تھا۔ ٹینا نے خوف زدہ ہو کر اسے پکارا۔ اسی لمحے ٹھا کی آواز کے ساتھ گولی چل گئی۔ ٹینا کے حلق سے ایک چیخ نکلی،
راجا نے دوسرے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ ادھر ٹینا اپنے لہو میں بھیگتی ہوئی فرش پر گری، ادھر اس کا ماتحت دوڑتا ہوا آیا۔ راجا نے لیٹے ہی لیٹے اس کے منہ پر زوردار لات ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے شراب کی کیبنٹ سے ٹکرایا۔ شیشے کے علاوہ کتنی ہی بوتلیں فرش پر گر کر ٹوٹنے لگیں۔ اس کے دوبارہ اٹھنے سے پہلے راجا نے بیڈ اسٹریچر سے اٹھ کر ٹینا کے پستول سے گولی مار دی۔ کیبنٹ سے کچھ فاصلے پر پڑی کلاشنکوف اٹھائی۔ فائر کی دو آوازیں سن کر دوسرے مسلح گارڈز دوڑتے آ رہے تھے۔ اس نے کلاشنکوف سے مسلسل گولیاں چلائیں، 3 چیختے ہوئے گرے، 2 واپس بھاگتے ہوئے کہیں چھپ گئے۔ راجا نے کمرے کے دروازے کو بند کر لیا۔ پہلے اس ماتحت کے لباس کی تلاشی لی۔ اسے موبائل فون کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً حمزہ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ کوما سے نکلنے کے بعد پوری توانائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمزوری محسوس کرنے کے باوجود جواں مردی سے حالات کا سامنا کر رہا تھا اور یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ فوری طبی امداد نہ ملی تو دشمن پھر اس پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں یا فوری طبی امداد حاصل کرنا تھا یا حمزہ کو بلانا تھا۔ مردہ ماتحت کے لباس میں فون نہیں تھا۔ وہ تیزی سے جھکتا ہوا ٹینا کی طرف جانے لگا۔ باہر سے کہا جا رہا تھا، راجا ہتھیار پھینک کر دروازہ کھولو، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ ہمارے حکم کی تعمیل کرو گے تو ہم تمہیں زندہ اپنے باس کے پاس لے جائیں گے۔ راجا ٹینا کے پاس آیا۔ وہ فرش پر پڑی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ راجا نے اس کے پاس فرش پر گھٹنے ٹیک کر کہا، اچھا تو تم ابھی زندہ ہو؟ وہ عاجزی سے بولی، پلیز ہیلپ می، مجھے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، مجھے بچا لو، میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ ہاں اب تو میں تمہیں ہی ڈھال بنا کر یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ اس نے ٹینا کے لباس کے اندر سے ایک موبائل فون نکالا، پھر اسے آپریٹ کیا۔ حمزہ کے موبائل فون کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی فون کا بزر سن رہا ہو مگر خاموش ہو۔ راجا نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، زندہ رہنا چاہتی ہو تو بولو۔ راجا تمہیں زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے، تمہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اس نے فون کو قریب کرتے ہوئے ٹینا کے چہرے سے چہرہ ملایا تاکہ دوسری طرف سے آواز سن سکے۔ ٹینا نے کراتے ہوئے کہا، ہیلو، تم کون ہو؟ میں ٹینا بول رہی ہوں، بری طرح زخمی ہوں، مجھے فوراً ہسپتال میں پہنچاؤ۔ دوسری طرف سے حیران ہو کر پوچھا گیا، ٹینا، تم نے حمزہ کے موبائل پر رابطہ کیوں کیا ہے؟ میں نے حمزہ سے یا کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ راجا کے فرار ہوتے وقت یہ موبائل گر پڑا تھا، میں نے صرف ری ڈائل کا ایک بٹن دبایا ہے۔ اگر تم حمزہ ہو تو سنو، راجا فرار ہو کر بھی ہم سے نہیں بچ سکے گا، وہ مجھے زخمی کر کے گیا ہے۔ ٹینا، میں حمزہ نہیں ہوں۔ تعجب ہے میری آواز نہیں پہچان رہی ہو؟ ہاں ہاں پہچان رہی ہوں، پہچان رہی ہوں، اب بولا نہیں جا رہا، پلیز ہیلپ۔ راجا نے فون بند کر دیا۔ ٹینا کو فرش سے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، گولی تمہارے شانے کے آر پار ہوئی ہے، تمہاری جان نہیں جائے گی، طبی امداد سے بچ جاؤ گی۔ اپنے آدمیوں سے کہو ہتھیار پھینک کر باہر لان میں اپنے دونوں ہاتھ گردنوں پر رکھ کر کھڑے رہیں۔ جو بھی چالاکی دکھائے گا، راستہ روکے گا یا چھپ کر مجھے مارے گا تو میں مرتے مرتے تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ راجا نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی، دوسرے ہاتھ سے پستول اس کی پشت سے لگایا۔ وہ بند دروازے کے پاس آ کر بولی، میں ٹینا ہوں، زخمی ہو گئی ہوں۔ راجا مجھے میڈیکل ایڈ کے لیے لے جا رہا ہے، میرا حکم ہے تم سب ہتھیار پھینک کر لان میں جا کر دونوں ہاتھ اپنی گردنوں پر رکھ لو۔ کم آن، جلدی کرو۔ پھر ٹینا نے دروازے کو کھولا، کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، میری سلامتی چاہتے ہو تو کہیں سے چھپ کر راجا کو گولی نہ مارنا ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ راجا کے آگے ڈھال بنی، بار بار اپنی سلامتی اور راجا پر گولی نہ چلانے کی تاکید کرتے ہوئے مکان سے باہر آئی۔ 5 گارڈز اپنی گردن پر ہاتھ رکھے نہتے کھڑے تھے۔ راجا نے ٹینا کو اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ کھسکتے ہوئے دوسری سیٹ پر آ گئی۔ راجا نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر دروازہ بند کر کے کار اسٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا احاطے سے باہر آ گیا۔ وہ بولی، مجھے فوراً کسی قریبی ہسپتال میں پہنچا دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ زندہ رہ کر کیا کرو گی؟ میں یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہتی ہوں تمہارے کام آتی رہوں گی۔ اگر سچ کہہ رہی ہو تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دو۔ میں صحیح جواب دوں گی، ہمیشہ سچ بولوں گی، مگر ابھی مجھے ہسپتال لے چلو۔ گولی تمہارے شانے کے نیچے گوشت کے آر پار چلی گئی ہے، اگر گولی جسم میں پیوست رہے تو زخم میں زہر پھیلتا رہتا ہے، فوری طور پر آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں، مرہم پٹی سے تمہیں کسی قدر آرام آ جائے گا، تم زیادہ تکلیف ظاہر کرنے کی ایکٹنگ نہ کرو۔ تم کہتے ہو زخم تشویشناک نہیں ہے تو مرہم پٹی کروا دو، یہاں ایک ہسپتال ہے۔ یہ گولی کا زخم ہے، کیا تمہیں ہسپتال لے جا کر پولیس کیس میں الجھتا رہوں؟ اس کے بعد بکواس نہ کرنا، میری بات کا جواب دو۔ تھوڑی دیر پہلے موبائل پر کس سے بات چیت ہوئی تھی؟ ہماری خفیہ ایجنسی کا ایک افسر تھا۔ حمزہ کا فون نمبر اس کے پاس کیسے پہنچ گیا؟
میں کیسے جان سکتی ہوں؟ میں تو تمہارے ساتھ تھی۔ تم ابھی فون کر کے پوچھ سکتی ہو کہ حمزہ کا فون نمبر اس افسر کے ہاتھ کیسے لگ گیا، اور حمزہ کہاں ہے۔ تم مجھے اس مکان سے لے آئے، میرے تمام گارڈز کو مجبور کر دیا، مگر تم سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے ابھی اس مکان کے فون سے تمام خفیہ ایجنسیوں کو بتا دیا ہوگا کہ تم مجھے ڈھال بنا کر لے گئے ہو۔ اب کسی بھی ایجنسی کا کوئی افسر مجھے صحیح بات نہیں بتائے گا۔ ہاں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کار کا نمبر اور کلر بتا دیا ہوگا۔ اس کار کو جلد سے جلد چھوڑنا ہوگا۔ وہ کار روک کر بولا، چلو اترو۔ ٹینا نے سمجھا وہ کار بدلنا چاہتا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ راجا نے کہا، میری طرف دیکھو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ راجا نے کہا، تم نے دوبارہ مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ فون پر بات کرنے والا ایجنسی کا کوئی افسر نہیں تھا۔ میں اس کی آواز پہچانتا ہوں اور موت بن کر اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اب تم بھی جاؤ۔ اس نے تڑا تڑ دو گولیاں اس کے سینے میں ماری، ایک اس کے پیٹ پر اور ایک اس کے حسین چہرے پر مار کر حسن کی نفی کی، پھر تیز رفتاری سے کار آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس کار میں زیادہ دیر رہنا خطرناک تھا۔ اس نے ایک مین روڈ پر کار روکی، اور وہاں سے وہ کبھی دوڑتا ہوا اور کبھی تیزی سے چلتا ہوا ایک مین اسٹاپ پر آیا۔ ایک بس میں سوار ہونے کے بعد وہ ہانپنے لگا۔ اس کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تک صرف انجیکشن کے ذریعے اس کے اندر خوراک پہنچائی جا رہی تھی تاکہ زندگی برقرار رہے۔ کومے سے نکلنے کے بعد اسے توانائی بخش غذائیں کھلائی جاتی، لیکن حالات موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ اپنی سلامتی کے لیے بھاگتا پھر رہا تھا۔ یہ بھی بہت تھا کہ وہ اتنی دیر تک اپنی جسمانی کمزوریوں سے لڑتا ہوا دشمنوں کے نرغے سے نکل آیا تھا، مگر اب قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ وہ بس کی سیٹ پر بیٹھا، اس کی پشت سے ٹیک لگا کر ادھ کھلی آنکھ سے بس کے اندرونی حصے کو دیکھتے دیکھتے اور گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے آپ سے غافل ہو گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اب تقدیر اسے کہاں لے جا رہی ہے۔